इंशाल्लाह। जी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। सर नहीं जनाब चेयरमैन जी देखूंगा इसको मंगवा लीजिए। चेयरमैन 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात में बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल था कि कल कौमी असम्बली में भी जो है बलूचिस्तान के हवाले से जो है वो आग लगी होगी और यहाँ भी आज जो है ना वो आग लगनी चाहिए थी, मगर हम यकीनन मैटर नहीं करते। मैं ये इस तकलीफ़ के साथ आपको कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान का इशू जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है और आज जब हमारे सेनेटर भाई और इंटीरियर मिनिस्टर जब वहाँ गए हैं तो उन्होंने कहा कि ये तो एक SHO की मार भी नहीं है जो कुछ हुआ 25 और 26 की रात को। तो मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत है वो एक SHO से नीचे की कोई चीज़ है और इसलिए वो SHO का किरदार भी बलूचिस्तान में अदा नहीं कर पाई और नतीजा ये निकला है सर 25 और 26 की दरमियानी रात को। आप भी जानते हैं, भले वो एडमिट कर सकें या न कर सकें, हम भी ये जानते हैं और एडमिट कर सकें या न कर सकें कि कम से कम 4-5 घंटे तक पूरे बलूचिस्तान में चारों कोनों में कहीं गवर्नमेंट की रिट नहीं थी, कहीं किसी वफाकी एजेंसी की रिट नहीं थी। और जिस तरह से कत्ल आम हुआ है नस्ल की बुनियाद पे, ज़ुबान की बुनियाद पे, ये इससे जो है ना एक बलूचिस्तानी के तौर पे मैं समझता हूँ कि मेरा चेहरा मस्त हुआ है, मेरा चेहरा ख़राब हुआ है। मैं इस तकलीफ़ को शायद जो है ना वो अगले कई साल तक जो है ना वो ये एक पैगोर जिसको आप कह लें, ये एक ताना कह लें इस पर कि ये ताना जो है ना वो मेरे साथ लगा रहेगा कि किसी के साथ ज़ुबान की बुनियाद पे भले उसका कोई गुनाह है या नहीं है या किसी नस्ल की बुनियाद पे उसको इस तरह से गाड़ियों से उतार के मारा जाए या उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके मारा जाए, तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और मेरा ख्याल था कि बाकी हाउस का सारा बिजनेस जो है ना वो छोड़ के और इसको जो है ना प्रायोरिटी पे लिया जाएगा, यहाँ पे भी और नेशनल असम्बली में भी। नेशनल असम्बली में गो कि मेरा हक नहीं है, मगर वहाँ पे किसी दोस्त ने ये मामले को रेज़ किया, यहाँ पे भी ये इस तरह से कोई दोस्त इसको रेज़ नहीं कर रहा। तो सर क्या ये वक्त आ गया है कि हम इस तरह से हम इतने गिर जाएंगे कि हम सिर्फ उस बात पे कि कौन शख्स क्या ज़ुबान बोलता है, कौन शख्स किस नस्ल के साथ ताल्लुक़ रखता है जिसमें उसका कोई कसूर या कंट्रीब्यूशन नहीं है, उस पे उसको कत्ल किया करेंगे या उस पे उसको मारा करेंगे। कोई बेचारा मजदूरी करने गया हो, कोई बेचारा जो है वो कोई काम करने के लिए गया हो, कोई उसको तफरी करने के लिए गया हो, उसके लिए हमने कोई रूम नहीं छोड़ा, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि वो उस जगह पे जा सके और वहाँ पे जाके। तो इसमें आप क्या ये समझ सकते हैं कि जब इस तरह से कत्ले आम होगा तो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट जाएगी, वहाँ पे कोई कारोबार करने जाएगा? तो ये क्या कर रही हैं सर वफाकी एजेंसियाँ? और वफाकी एजेंसियों को सूबा पे करता है सर, हर महीने जो है ना वो एक बिल बन के आता है और उसके अगेंस्ट हम उसकी पेमेंट करते हैं। तो उस दिन जब 4-5 घंटे तक मुसलसल जो है ये कुछ एजेंसियाँ जो है वो अपने घर में सोई हुई थी और उस वक्त जो है ना ये सारी कार्रवाई हो रही थी ये कत्ले आम की, तो वो एजेंसियाँ कहाँ पे थी सर? वो एजेंसियाँ जो है वो तकरीबन जो है ना उसके 4-6 घंटे बाद वहाँ पे पहुँची है। बज़ाहिर ये मालूम हो रहा था कि उस 25 और 26 की दरमियानी रात को उनको ये गुंजाइश दी गई है कि जो कुछ करना है वो जाके करिए और उस करने के बाद जो है वो फिर आगे करना मज़ीद जो है ना वो पता नहीं क्या हमने करना है जिसके लिए जो है ना ये गुंजाइश दी गई है। मगर ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस तरह की ज़्यादतियों को आइंदा नहीं होना चाहिए। इस तरह की ज़्यादती जो है वो अब जाके मज़ीद वहाँ पर आग लगाने वाली बात की गई है कि ये तो सारा एक SHO से कमतर लोग कर रहे थे। क्या सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान एक SHO से भी कमतर है? क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री जो उसके नीचे जो वफाकी एजेंसियां काम करती है और जिनके लिए हम एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है ना उनको हर महीने पे करते हैं, क्या वो एक SHO से भी कमतर है? क्या वो इस सारे जो सूरत हाल थी उसको ये संभाल नहीं सकती थी? क्या उनको ये इस डेट का अंदाज़ा नहीं था इस दिन के इस डेट में क्या वाक़या हुआ था? और उस वाक़े के वाले दिन जो है वो कोई ना कोई जो है ना मज़ीद वाक़यात होते हैं और उस हवाले से कोई उनका इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था इस हवाले से। तो अगर ये सारा कुछ जो है ना वो बलूचिस्तान में होता रहना है और हमको इस तरह से बदनाम किया जाता रहना है तो फिर जो है ना वो इस हुकूमतों को हुकूमत करने का कोई हक़ नहीं है। इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए इन मामलात को, वरना जो है ना वो आपका वफाक
ٹوٹ رہا ہے. اس کو یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے سر, اللہ نہ کرے کہ میری بات غلط ہو, مگر آپ کا وفاق تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے. بلوچستان آپ کے ساتھ شاید جو ہے نا وہ انہوں نے یہ اشارتاً کہا ہے یا واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شاید رہنا مزید جو ہے نا وہ اچھا ان کو نہیں لگ رہا. اگر یہ سب کچھ ہے تو ان کے مسائل کو ریڈریس کریے. اس طرح سے بغیر مسائل ریڈریس کیے ہوئے جو ہے معاملات کو چلائیں گے تو کل اس سے زیادہ جو ہے نا مشکل معاملات پیش آ سکتے ہیں. خدا کے واسطے اس پہ توجہ دیجیے اور معاملات کو درست جی اعظم نذیر تارڑ صاحب. جی منسٹر صاحب اس کو جواب تو لینے دو. جی اعظم صاحب, میرا تو خیال تھا کہ اگر ہم اسے بزنس کے فوراً بعد لے جائیں. ہاں یہی میری لیڈر آف اپوزیشن سے نہیں, میری سر یہ استدعا ہوگی. جی شبلی فراز صاحب گزارش یہ ہے, ابھی ایڈوائزری کمیٹی میں بھی یہ بات ہوا کہ پہلے تھوڑا سا بزنس چلنے دیں گے, اس کے بعد اس تھوڑا سا سر جیسے آپ, لیکن میں جی اچھا جی وہ سبمٹ کر دیا. کاکڑ صاحب شکریہ. چیئرمین صاحب دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں چیئرمین صاحب. جی شبلی فراز صاحب ایک ہی دفعہ بات کر لیں, ساری ایشوز پر آپ بات کر لیں, یا آپ کو تو اپنے لوگ بولنے نہیں دے رہے, آپ خود ہی بات کر لیں نا. چیئرمین صاحب یہ ایک انتہائی دکھ اور درد کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان, جو کہ تقریباً 44% اس ملک کی جو لینڈ ماس ہے اس کو کور کرتا ہے. اور ہم سچی بات ہے کہ جب چھوٹے تھے اس وقت سے ہم بلوچستان کے بارے میں بدقسمتی سے کوئی اچھی خبر نہیں سنتے تھے, اور باوجود اس کے کہ سارا ملک وہاں کی گیس سے مستفید ہو رہا تھا, وہاں کے لوگوں کو, وہاں کی ریسورسز کو پورے پاکستان میں, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بلوچستان جو کہ گیس پیدا کرتا تھا اس کی میجورٹی کو گیس نہیں ملتی تھی. اس کے بعد جب ہم نے ذرا سا ہوش سنبھالا, جب ہم کریڈٹ کالج میں تھے 8ویں میں, تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں کی منتخب حکومت خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی حکومتوں کو برطرف کر دیا, اور وہاں پہ ملٹری آپریشن کیا گیا. سر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہم نے بلوچستان کو سکون میں نہیں دیکھا. بلوچستان ہماری پارٹی کی نظر میں, ہم اس میں یقین رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان, کہ جو سیاسی مسائل ہوتے ہیں ان کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہیے. طاقت کا استعمال سب سے آخر میں ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب آپ کے اپنے ملک کے لوگ ہوں, جو کہ ان کی جو بھی رنجشیں ہیں, جو بھی ان کی شکایات ہیں, جو بھی ان کے مسائل ہیں, اس پہ ان کو انگیج کیا جائے. پہلے مختلف تھے حالات, وہاں سے سرداروں نے سیاسی طور پہ بلوچستان کو لیڈ کیا, لیکن آج بلوچستان بدل چکا ہے. چیئرمین صاحب, بلوچستان میں جو ینگ لوگ ہیں ان کی کچھ مختلف ریکوائرمنٹس ہیں. جو آج کل کی جنریشن ہے, ینگ جنریشن, یہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتی ہے, یہ گرے ایریاز میں نہیں جاتی, جبکہ ہماری جنریشنز کے لوگ ہم ادھر زیادہ پھرتے تھے گرے ایریاز میں. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک انڈیجنس موومنٹ شروع ہو گئی ہے, اور ہم آئے دن یہ باتیں سنتے ہیں کہ بلوچستان میں کبھی مارنگ بلوچ کا نام ہم سنتے ہیں, کبھی کسی کا سنتے ہیں, کبھی یہ دھرنا ہو رہا ہے, کبھی یہ ہو رہا ہے. بلوچستان میں جو الیکشنز ہوئے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوئے, جس طرح پورے ملک میں ہوئے, لیکن بلوچستان میں تو ایک اور ہی لیول تھا, جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں ایک بڑا اضطراب پایا جاتا ہے. اور اس اضطراب کی وجہ سے یہ ساری جو وہ ہے ایک ماحول بن گیا ہے, وہ نہ بلوچستان کے حق میں ہے
نہ پاکستان کے حق میں ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ کسی بھی چیز کا راستہ تشدد کے ذریعے اختیار کیا جائے, لیکن اسی لیے ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں, ہمارے جو بھی لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہوتے ہیں, تو ہم جیسے عام لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان کا جو لینڈ ماس ہے وہ تقریباً 800 سے لے کر 1400 کلومیٹر تک کی ڈسٹنسز پہ جگہ ہیں, اور اتنا ویل کوآرڈینیٹڈ ایک دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا جس میں کہ کوئی ایک پوائنٹ نہیں تھا جس میں کہ اتنے اسے تھا یہ کیا تھا, جس میں کہ لسانیت کی بنیاد پہ آیا کوئی لسانیت کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, فرقہ واریت کے لیے پروموٹ کرنا چاہتا ہے. کیا ہے پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں. لیکن صرف یہ نہیں ہے, اگر آپ پنجاب میں بھی دیکھ لیں تو وہاں کی پولیس جو کہ برسر پیکار رہی ہے پچھلے 1.5 سال میں, پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو, لیڈروں کو اٹھانے میں ان کے گھروں میں گئے ہیں, ان کی خواتین کو بے عزت کیا ہے, ہر طرح کا ظلم ڈھایا ہے. تو دوسری طرف جو کچے کے علاقے میں ہوا پولیس کے ساتھ, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ پولیس جو جوان تھے ان کو لائک اے سٹنگ ڈک ان کو مار دیا گیا, اور جو آئی جی پولیس ہیں وہ ایک شخص کی برآمدگی پہ وہ بھی پتہ نہیں مختلف باتیں ہو رہی ہیں, وہ مبارکباد اور وہ لے رہے ہیں, کریڈٹ لے رہے ہیں. آیا آئی جی صاحب ہمیں یہ بتانا چاہیں گے کہ عام لوگوں پہ تو آپ ان کے گھروں میں بھی جا سکتے ہیں, ان پہ آپ ظلم بھی کر سکتے ہیں, آپ کو پکڑ سکتے ہیں, ان کو بے عزت کر سکتے ہیں, لیکن جس مقصد کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے, اور وہ ہے کہ آپ نے چوروں ڈاکوؤں سے آپ نے اپنے عام عوام کو بچانا ہے, وہ ان کے ہاتھوں میں, ان سے تو انہوں نے مقابلہ کیا نہیں, یا وہ 20-21 لوگ قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں. تو آپ آیا پروفیشنلی تیار نہیں تھے, یا آسان ہے مجھ جیسے لوگوں کو یا عام پاکستانیوں کو گھروں میں سے اٹھا لینا, اٹیک کر دینا, گھروں میں گھس جانا, یہ تو آسان ہے, یہ تو سافٹ لوگ ہیں, سافٹ کے لیے آپ تیاری ہیں, لیکن جو ایکچولی ہارڈ کور جو کہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے وہ آپ نہیں کرتے. یہ بھی کسی کے بیٹے, کسی کے بچے تھے جو پولیس میں کے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف بلوچستان میں اس قسم کا انٹیلیجنس فیلور آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی لیول پہ ایک آپریشن ہوا ہے یا جو بھی اٹیک ہوا ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, یہ کیسے ہو گیا, یہ ہم کیسے مان لیں؟ ہمیں بتایا جائے. انٹیریئر منسٹر یا جو ہیں اپنے فارن منسٹر صاحب تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی بدتر ہو گئی ہے کہ جس میں کوئی بھی شہری اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. ایک وجہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ان واقعات سے جو بلوچستان میں ہوا, جو پنجاب میں ہوا, جو خیبر پختونخوا میں, اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان قسم کے حالات میں, جس طرح کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ایسے حالات میں اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا. لیڈر آف دا ہاؤس یہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ اکنامک پراسپیرٹی کے لیے, اکنامک سٹیبلٹی کے لیے کیا وہ ماحول چاہیے ہوتا ہے, وہ کیا ایکو سسٹم کیا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر بھی. اب پہلے تو میں ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں کہ وہ ایسے دور میں آئے جس میں کہ ایک ایسی حکومت کا حصہ بنے جو کہ لیجیٹیمیسی سے سٹرگل کر رہی ہے. جس طریقے سے یہ حکومت بنائی گئی ہے ان میں لیجیٹیمیسی نہیں ہے, اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک
طریقہ کار رکھا ہوا ہے. جن لوگوں کو, جن حکومتوں کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی ہے, وہ اکنامک 1000 سٹیپس لے لیں, وہ کامیاب نہیں ہوگی. اور ہمارے فائنانس منسٹر کا کام کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اپنے اورنگزیب صاحب, میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, انتہائی نفیس اور انتہائی کمپیٹنٹ آدمی ہے, بڑی زبردست بینکنگ کر رہے تھے, پتہ نہیں ان کو مجھ سے مشورہ کیا ہوتا تو میں ان کو مشورہ نہ دیتا کہ وہ سیاست میں آئیں. اب آئی گئے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ بینکر اکانومسٹ نہیں ہوتا. میں خود بینکر رہ چکا ہوں. بینکر ہمارے فائنانس منسٹر صاحبان جو کہ ہماری حکومت میں بھی بینکر تھے, پچھلی حکومتوں میں بھی بینکر تھے, ابھی بھی بینکر ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا فائنانس منسٹر جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے صرف قرضے مانگے ہیں؟ انہوں نے صرف قرضوں کو ری شیڈیول کیا ہے. یہ چاہے چائنا گئے ہیں, کہیں پہ بھی گئے ہیں, ابھی بھی جا رہے ہیں, مڈل ایسٹ جا رہے ہیں قرضہ مانگنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ اس قسم کی اکنامک سچویشن میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اس پہ ایک پوری تفصیل سے ایک گفتگو ہونی چاہیے. اور ہماری ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ جو پریزیڈنشل سپیچ ہے اس کو اب ختم کریں, بہت ہو گیا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہم کئی اپنے پارلیمنٹری ٹولز لا نہیں سکتے ہیں, جس میں ایڈجرمنٹ موشن شامل ہے, کہ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہو سکے. ادھر سارے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی ہیں, ہم کسی کو کوئی نہ اس قابل ہیں اور نہ ہم اپنے آپ کو مجاز سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں یہ غدار ہے اور یہ پاکستانی ہے. سارے پاکستانی ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس ہاؤس میں پوری بحث ہو کہ جو یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو کس طرح سے کنٹین کیا جائے, بیکاز اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ہماری اکنامک ڈیفیکلٹیز میں. تو اس لیے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس میں ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, اس کو کارنر کرنے کے چکر میں قوانین بھی آ رہے ہیں, آئیں گے بھی, سختی کی جا رہی ہے. اس سے ملک آگے نہیں جائے گا, اس سے ملک صرف پیچھے جائے گا اور پاکستان کے غریب عوام ان کی حالت زار نہیں بدلے گی, بد سے بدتر ہو گئی ہے. تو اس پہ میرے باقی کولیگز بھی, میں چاہوں گا کہ سب کو, چاہے وہ اپوزیشن سائڈ ہو یا ٹریجری سائڈ ہو, بلوچستان کے ایشو پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے, کیونکہ یہ ہمارے ملک کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. شکریہ. جی میں اگر ایک چنار ڈسپینس کر دیا جائے. تھوڑا سا سر میں عرض کرتا ہوں, تھوڑا سا بزنس ہے 15 منٹ میں وہ ہو جائے گا. میں صرف آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ کل نیشنل اسمبلی میں اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اور کافی لمبا اجلاس چلا تھا. میری صرف یہ استدعا ہوگی کہ جو لیجسلیٹو یا دوسرا بزنس 15 منٹ کا بزنس ہے, کویسچن آر سسپینڈ کر دیں اور بزنس کر کے اس کے بعد آرام سے اس پہ بات ہونی چاہیے. لیڈر آف ہاؤس بھی بیٹھے ہیں, لیڈر آف اپوزیشن ہیں, ہم سارے ہیں. تو 10 منٹ سر, صرف 10 منٹ کا بزنس, اس سے زیادہ نہیں ہے. 10-15 منٹ اس کو کرنے دو, اس کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹا. میں سر یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم کویسچن جی آپ لوگ رائے نہیں سر, یہ معاملہ جناب چیئرمین یہ معاملہ ہمارے لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. میں نے جیسے کل عرض کیا سر, میں ایک سیکنڈ صرف سر, میں آپ کی طرف کل قومی اسمبلی میں آپ لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, کل طویل ترین سیشن ہوا ہے, رات 10 بجے سے زیادہ گئی ہے قومی اسمبلی اور لوگ بیٹھے رہے ہیں. میری صرف یہ استدعا ہوگی کہ آپ کویسچن آر, کیونکہ آدھا گھنٹے سے زیادہ تو ہم نے لے لیا یہاں پہ, کویسچن آر کو ڈسپینس کر دیا جائے, ہاؤس کی سینس لے لیں اگر سارے دوستوں کو ہو. جی سر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سر. نہیں سر, نہیں, حکومت کا نہیں تھا سر, وہ کنفیوژن ہو گئی. ہم بیٹھے ہیں اس پہ, لیڈر آف ہاؤس بھی بیٹھے ہیں. چیئرمین صاحب میں نے سر جو سر اس طرح تو نہیں چلے گا نا, آپ چیک کر لے کہ جب سے اجلاس شروع ہوا ہم نے اپوزیشن کو کتنا ٹائم دیا ہے. آپ یہ کہیں جی, انہیں کہیں کہ بات سن, بزنس بھی آپ لوگوں کا بزنس ہے, دونوں طرف کا بزنس ہے. 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ. جی
یہ محترم اسحاق ڈار صاحب لیڈر آف دی